अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये था 1960 जब यूके यूनाइटेड किंगडम ये कहता है कि जो पर्शियन गल्फ के कंट्रीज़ हैं वहाँ से मैं अपना फोर्सेस निकालूंगा। जब वो निकालने का इरादा करते हैं तो उसके कुछ वक्त के बाद यहाँ पर पहले से ही ईरान और इराक के बीच में टेंशन्स चल रहे थे, लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम ने ये कहा कि मैं पर्शियन गल्फ से निकल जाऊंगा, अपने फोर्सेस वापस बुला लूंगा, विथड्रॉ करूंगा, तो उसके बाद और भी ज़्यादा इराक और ईरान के बीच में मसले शुरू होते हैं। उनके बीच में सियासी मसले, समाजी मसले, उनके बीच में जियोग्राफिकल मसले, उनके बीच में जो रिवर्ड समुंदर थे उनके बीच में मसले, शिया और सुन्नी के बीच में मसले। आपको पता है कि ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जब भी कोई जंग होता है, आप हिस्ट्री खोल कर देखें, तारीख को आप अच्छी तरीके से देखें, जब भी कोई जंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में हुआ उसके पीछे आप यूएसए या यूनाइटेड किंगडम को देखोगे। हमेशा ये इन जंगों में शामिल होते हैं, हमेशा ये इन जंगों के पीछे होते हैं। आप इसराइल फलस्तीन का जंग देखें, आप इराक ईरान का जंग देखें, आप गल्फ वॉर देखें, आप जो भी मिडिल ईस्टर्न जंग देखें, उन सब के पीछे यूएसए या यूनाइटेड किंगडम आपको मिलेगा। अक्सर आपको यूएसए मिलेगा क्योंकि ये यही चाहता है कि मैं सोल पावर बनूं और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कुवैत है, और इराक है, ईरान है और बहुत सारे कंट्रीज हैं, वो मुझ पर डिपेंडेंट हो। वो ये कंट्री ये सोचें कि अगर मैं अपने फोर्सेस यहाँ से निकालूंगा तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा जुल्म होगा, इनके बीच में बहुत ज़्यादा बदअमनी होगा, इनके बीच में लड़ाई होगा और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज यूएसए के बगैर नहीं चल सकता। इनके कंट्रीज, इनके गवर्नमेंट हुक्मरानी कर ही नहीं सकते। तो इसकी वजह से ये यूएसए और यूके क्या करते हैं कि हमेशा एक डर को हुक्मरान को पैदा करते हैं और उसके जरिए दूसरे हुक्मरान को ख़त्म करते हैं। एक जब भी उनके खिलाफ कोई हुक्मरान पैदा होता है तो उसके खिलाफ दूसरे हुक्मरान को बनाते हैं और लोगों को उस हुक्मरान के खिलाफ जो कि यूएसए यूके के खिलाफ है उसके खिलाफ भड़काते हैं और उसके गवर्नमेंट को ख़त्म कर देते हैं जो कि यूएसए के खिलाफ है। और यूएसए ये भी दिखाता है कि अपने फोर्सेस जब भी वो निकालता है तो यहाँ पर बदअमनी होती है, यहाँ का सुकून चला जाता है, यहाँ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं बनते। तो इसकी वजह से यूएसए यही चाहता है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज मुझ पर डिपेंडेंट हो, मेरी फोर्सेस पर डिपेंडेंट हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर अक्सर यूएसए जंग करवाता है, इनके बीच में मसले पैदा करवाता है, इनके बीच में जंगें करवाता है और फिर खुद इनके बीच में आकर सुलह करवाता है। ये एक मास्टरमाइंड, ये एक गेम है जिसके शिकार मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं। ऐसे ही एक जंग होता है ईरान इराक वॉर। ये कुछ इस तरीके से होता है कि 17 जुलाई 1969 में मोहम्मद रजा शाह जो कि यूएसए के कंट्रोल में था, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था, वो ईरान को चला रहा था। उसने ये कहा कि 17 जुलाई 1960 में ये कहा कि जो 1937 का सादाबाद ट्रीटी है वो ईरान के खिलाफ है, हम उसको कबूल नहीं करते, हम उसे अनफेयर कहते हैं। ये 1939 का सादाबाद ट्रैक्ट एग्रीमेंट कुछ इस तरीके से है कि जो शेत अल अरब समुंदर है जो कि यूफ्रेट्स और टिग्रीज के बीच में है, वो इराक को दिया गया था। तो जब भी वहां पर ईरान का शिप जाता था तो उस शिप को इराक के ड्राइवर्स उसको चलाते थे और शिप्स था ईरान का, उसका टोल पे करना पड़ता था ईरान को। तो इसकी वजह से ईरान ये कहता है कि यहाँ पर जब भी शेत अल अरब में कोई शिप जाता है वो हमारा होता है, दूसरे कंट्रीज का शिप यहाँ से नहीं जाता, तो इसकी वजह से हम टैक्स पे नहीं करेंगे। इसकी वजह से इराक गुस्से में आता है और 1975 में अल्जीरियस एग्रीमेंट साइन किया जाता है। यहाँ पर इराक क्या करता है कि जो शेत अल अरब रिवर है वो ईरान के हवाले करता है और ईरान को कहता है कि जो दूसरे उसके कब्जे में
علاقے ہیں ان کو فری کیا جائے، اور جو کردستان کے عراق کے علاقے میں ایرانین ریولوشن لا رہا ہے، جو ایران وہاں پر لوگوں کو عراق کے خلاف بھڑکا رہا ہے کہ شیعہ ہیں وہاں پر ان کو بھڑکا رہے ہیں عراق کے خلاف، تو اس کو روکا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ پھر یہ شط العرب ایران کے حوالے کیا جاتا ہے تاکہ وہ کردستان عراق میں جو لوگوں کو عراق کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے وہ روکا جائے۔ پھر 1979 میں ایرانین ریولوشن شروع ہوتا ہے۔ یہ ایرانین ریولوشن جس کا لیڈر روح اللہ خمینی، جو کہ ایک شیعہ لیڈر حکمران تھا، اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر محمد رضا شاہ کو، اس کی حکمرانی کو ختم کر دیتا ہے اور یہاں پر خود شیعہ شروع کرتا ہے۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپس سے ان کا یہاں پر حکمران شروع ہوتا ہے اور اس کا سربراہ آیت اللہ روح اللہ خمینی ہوتا ہے۔ روح اللہ خمینی وہ یہ چاہتا تھا کہ جو عراق میں شیعہ ہیں وہاں پر میجورٹی بہت بڑی تعداد میں شیعہ ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں پر جو سنیوں کا گورنمنٹ حکمرانی چل رہا ہے اسے ختم کیا جائے اور وہاں پر ایرانین ریولوشن لایا جائے اور وہاں پر میرا خود کا حکمرانی ہو اور وہ بھی عراق بھی میرے قبضے میں ہو، اس کو بھی میں چلاؤں۔ تو اس کی وجہ سے وہ وہاں پر جب صدام حسین کا رول چلتا ہے تو صدام حسین 1980 میں ایرانین ریولوشن جو کہ عراق میں لایا جا رہا تھا، آیت اللہ خمینی لا رہا تھا، وہاں پر اس کا تعریف کرتے ہیں اور ایران کو یہ وارننگ دیتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تم ہمارے اندرونی معاملات میں گھس رہے ہو اس کو روکو، ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں نہیں گھسیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے اور ہم ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں نہیں گھسیں گے، وہ یہ کہتا ہے صدام حسین۔ لیکن روح اللہ خمینی وہ اس کی بات کو نہیں مانتا اور وہ اور بھی زیادہ عراق کے اندرونی معاملات میں گھسنا جاری رکھتا ہے۔ یہ سارے چیزیں ملا کر ایران عراق کے وار کو جنم دیتے ہیں۔ ایران عراق کا جنگ کچھ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے کہ 1975 میں جب الجیریس ایگریمنٹ ہوا تو اس وقت عراق نے ایران کو یہ بھی کہا کہ آئلینڈز آف ابو موسیٰ ہے جو کہ ایران کے کنٹرول میں آزاد کیا جائے، گریٹر اینڈ لیسر ٹرم ہے اس کو بھی آزاد کیا جائے، اور جو پرشین آئلینڈز ہے اس کو بھی آزاد کیا جائے۔ عراق یہ کلیم کرنا شروع کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ سارے علاقے شیخ آف الشارجہ اور راس الخیمہ کے کنٹرول میں ہوا کرتے تھے۔ جب یہاں پر برٹش رول ہوا کرتا تھا تو یہ ان کے کنٹرول میں ہوا کرتے تھے، لیکن 1971 میں ان پر ایران نے قبضہ کیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کو آزاد کیا جائے، لیکن ایران ایسے نہیں کرتا۔ اور دوسرا وجہ یہ ہے کہ 10 ستمبر 1980 میں زین القاص اور سیف سعد علاقے تھے جو کہ ایران کے قبضے میں تھے، وہ فورس کو استعمال کر کے عراق اس سے واپس حاصل کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایران بہت غصے میں آتا ہے اور 14 ستمبر 1980 میں الجیریس ایگریمنٹ تھا 1974 کا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہاں پر وہ دونوں مل کر ایران عراق وار کو جنم دیتے ہیں۔ 22 ستمبر 1980 سے پہلے ان جولائی 1980 میں طارق عزیز جو کہ اس وقت کا عراق کا پرائم منسٹر تھا، اس پر شیعہ جو عراقی شیعہ تھے وہ ان کو روح اللہ خمینی اکساتا ہے، بھڑکاتا ہے، پھر وہ طارق عزیز کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ناکامیاب ہوتے ہیں۔ پھر اس کے کچھ دن بعد جو عراقی ایمبیسڈر تھا وہ ایران سے اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے
اور عراق اپنا ایمبیسڈر ایران سے بلا لیتا ہے. یہ ایران عراق وار 22 سپٹمبر 1980 میں شروع ہوتا ہے جب صدام حسین اپنے آرمی کو حکم دیتا ہے کہ عراقی فورسز ایران کی طرف مختلف علاقوں کی طرف بھیجتا ہے. 22 سپٹمبر 1980 میں عراقی فورسز ایئر کرافٹس کے ذریعے جہازوں کے ذریعے 10 ایرانین ایئر فورسز فیلڈز پر اٹیک کرتے ہیں. وہاں پر ان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے ایک دن بعد 3 اٹیکس کیے جاتے ہیں. یہ گراؤنڈز اٹیک تھے. یہ عراق کی پیدل کے فورسز تھے. عراقی فورسز تھے وہ پیدل ایران کے مختلف علاقوں پر اٹیک کرتے, حملہ کرتے اور یہ وہ 3 حملہ اکٹھے کرتے ہیں. اور یہ 3 حملے عراق کے 6 گروہ 6 ڈویژنز ایران کے مختلف علاقوں پر حملہ کرتے ہیں. ان میں سے جو 4 عراقی یونٹس 4 عراقی ڈویژنز تھے وہ ایران کے ساؤتھرن علاقوں پر اور خوزستان پر حملہ کرتے ہیں. خوزستان جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں عربس رہتے تھے وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے جو کہ عراق کے بارڈر کے قریب ہے, اور مختلف علاقوں پر حملہ کرتے ہیں. ان میں سے جو 6 میں سے جو 2 عراقی ڈویژنز تھے, گروہ تھے, وہ ایران کے نارتھرن علاقوں پر حملہ کرتے ہیں اور عراق کے سینٹرل حصوں پر حملہ کرتے ہیں. عراقی فورسز یہاں پر ایران میں گھستے جاتے ہیں اور وہ گھستے 22 سپٹمبر 1980 میں وہ جا کر خرم شہر کو پہنچتے ہیں. یہ خرم شہر کو جب پہنچتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا جنگ جنم لیتا ہے اور یہاں پر لوگ گھر سے گھر تک جنگ کرتے ہیں, گلیوں میں کرتے ہیں. یہاں پر لوگ چھپ چھپ کر عراقی فورسز کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ میں اس کو سٹی آف بلڈ بھی کہا جاتا ہے. خرم شہر کو اس وقت اس کو یہ نام دیا گیا تھا کیونکہ اس جنگ میں 14,000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوتے ہیں. تكونوا الشهداء تسمع جنوب اس کے بعد بھی عراق اسے حاصل کر لیتا ہے خرم شہر کو. اس کے بعد بھی عراق کی فورسز خاموش نہیں رہتے اور وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں اور وہ مہران سٹی علاقہ ایران کا اسے بھی حاصل کر لیتے ہیں اور مختلف علاقوں کو عراق کی فورسز حاصل کر لیتے ہیں. جب 5 دسمبر آتا ہے 1980 کا تو اس وقت ایرانی فورسز عراقی فورسز کو روک لیتے ہیں. ان کا جو پروگریس تھا, ان کا جو ایران میں گھسنا تھا, آگے بڑھنا تھا, اس کو روک دیا جاتا ہے. ان کو ریزسٹ کرتے ہیں 5 دسمبر 1985 میں. جنوری 1981 میں ایرانی فورسز اپنا گیئر چینج کرتے ہیں اور عراقی فورسز کے ساتھ جنگ کرنا شروع کرتے ہیں اور ایرانی فورسز فرسٹ وکٹری حاصل کر لیتے ہیں. یہاں پر عراقی فورسز نے یہ انہوں نے غلطی کی تھی کہ ایرانی فورسز جب یہاں پر شیعوں کا ایران میں راج شروع ہوا تھا 1978 میں, تو یہاں پر جو اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپسز تھے, رح اللہ خومنی تھا, اس نے بہت بڑی تعداد میں 60% زیادہ جو ایکسپیرینس تجربے کار ایرانی فورسز تھے ان کو نکالا اور نئے جوان
12 سال کی عمر کے جوانوں کو اپنے فوجیوں میں شامل کیا، ان کو بھرتی کیا۔ تو اس کی وجہ سے ایران کا جو بہت بڑے تعداد میں فورسز تھے وہ ایکسپیرینس تھے، جن کے پاس تجربہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ جوان تھے، ان کو بس بھرتی کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ایران اپنے فورسز کو گلیوں میں 12 سال کے بچے ہوتے تھے، 12 سال کے لڑکے ہوتے تھے، ان کو بھرتی کرتا تھا، ان کو پکڑتا تھا اور ان کو اپنے فوجی میں، ان کو اپنے ملٹری میں شامل کرتا تھا، فوجیوں کے ساتھ، اور اس کو شامل کرتا تھا، اس کو ٹرین کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ سے عراقی فورسز نے یہ سوچا کہ ایرانی فورسز ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ کیئرلیس ہو گئے تھے۔ اس کیئرلیسنس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور 1982 میں ایرانی فورسز عراقی فورسز پر حملہ کرتے ہیں، خرم شہر میں، میران سٹی اور دوسرے علاقوں میں، اور وہاں پر ایرانی فورسز عراقی فورسز سے جو بھی انہوں نے حصے قبضے میں رکھے تھے عراقی فورسز نے، ان کے قبضے سے ایرانی فورسز ان کو چھڑاتا ہے اور وہ سٹی واپس ایرانی فورسز حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایرانی فورسز اللہ خمینی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑا موقع ہے بعث گورنمنٹ کو ختم کرنے کا، صدام حسین کے رول کو ختم کرنے کا، اور عراق میں اپنا راج جو اسلامک ریولیوشن ہے اس کو انٹروڈیوس کرنے کا، عراق میں اپنا رول جمانے کا، وہاں پر اپنا روب جمانے کا یہ بہت بڑا موقع ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پر ایرانی جو گورنمنٹ تھا، روح اللہ خمینی تھا، وہ 514 ریزولوشن کو توڑتا ہے، اس کو عنایت کرتا ہے، اور وہ عراق کے علاقوں پر اٹیک کرتا ہے۔ جب عراقی فورسز ایران کے مختلف علاقوں سے واپس آئے، خرم شہر سے واپس آئے، تو صدام حسین نے 1982 میں بہت بار ایران کو صلح کرنے کے لیے کہا، اس کے ساتھ صلح کرنا چاہا اور اسے جنگ سے روکنا چاہا کہ جنگ کو ختم کیا جائے اور امن واپس لایا جائے بیچ میں، لیکن ہر دفعہ روح اللہ خمینی ایران نے اس کے باتوں کو ریجیکٹ کیا، صلح کرنے سے انکار کیا۔ ایران وہ سب سے پہلے عراق کے البصرہ شہر پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، لیکن ایرانی فورسز کو وہاں پر عراقی فورسز ریزسٹ کرتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں، ایرانی فورسز البصرہ کو حاصل نہیں کر پاتے، اس پر قبضہ نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد بغداد پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ایرانی فورسز، لیکن ان کو وہاں پر بھی روکا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ایرانی فورسز یہ سوچتا ہے کہ 1984 کے بیچ میں ٹینکر وار شروع ہوتا ہے، جب ایرانی فورسز پرشین گلف، جہاں سے جو شپس جاتے تھے کویت سے عراق کی طرف اور دوسرے علاقوں کی طرف جاتے تھے آئل لے کر، اس پر اٹیک کرتا تھا ایرانی فورس، اور یہاں سے جب ایرانین شپس جاتے تھے تو ان پر عراقی فورسز اٹیک کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف اور دوسرے کنٹریز کی طرف آئل نہیں جا پا رہا تھا، ان کو آئل نہیں مل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے دوسرے کنٹریز کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، اور ان کے کنٹری میں آئل نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو اس کی وجہ سے وہ عراق کے ساتھ مل جاتے ہیں اور عراق کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایرانی فورسز کو وہاں پر جنگ کرتا ہے عراقی فورسز۔ اس کے بعد ٹینکر جنگ کے بعد 1987 میں یہاں پر عراقی 1 ملین سے زیادہ فورسز اکٹھے کرتا ہے، 1 ملین سے زیادہ وہ فورسز اکٹھے کرتا ہے، بہت زیادہ ٹینکس حاصل کر لیتا ہے، بہت زیادہ اکوپمنٹس دوسرے کنٹریز سے حاصل کرتا ہے، اور یہاں پر جو جنگ تھا وہ عراق کے حصے میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر عراقی فورسز وہ بہت بڑے طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، اور ایرانی فورسز کو وہاں سے اپنے علاقوں سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ 1988 میں ایرانی فورسز حج عمران کے علاقے جو کہ عراقی علاقہ ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کردستان وہاں پر کرکک جو کہ عراق کا علاقہ ہے، وہاں پر کردز کو ایران اکساتا ہے، ان کو بھڑکاتا ہے کہ جو باس گورنمنٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔
वहाँ पर रहुल्ला कोमनी शियों को कहता है कि तुम हमारे साथ खड़े हो जाओ, हम ईरान के बाथ गवर्नमेंट को ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर शियों का रूल चलेगा और सद्दाम हुसैन का रूल ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी वजह से वो कुर्द्स को करकुक में भड़काता है और उस करकुक को हासिल करने की कोशिश करता है और हज उमरान पर भी हमला करने की कोशिश करता है और हलबजा पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमले को नाकामयाब बनाते हैं इराकी फोर्सेस, क्योंकि यहाँ पर इराकी फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे और उसके बाद ईरानी फोर्सेस को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है और उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद 20 जुलाई 1988 में रेजोल्यूशन 598 को ईरानी फोर्सेस एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसके बाद 20 अगस्त 1988 में ये जंग ईरानी इराकी जंग ख़त्म हो जाता है। इस जंग में बहुत बड़े तादाद में सिविलियंस की जान चली जाती हैं, बहुत बड़े तादाद में ईरान और इराक को नुकसान पहुंचता है। और इस जंग के पीछे कौन था? वो यूएसए था, क्योंकि वो यही चाहता था कि उसको मौका मिले ईरान को ख़त्म करने का और इराक के जो ऑयल फील्ड्स थे उसे हासिल करने का। That's it all for today. Allah Hafiz.